के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। लेकिन हमारा खुदा अब्दियत का खुदावंद है, वो ना बदला है ना बदलेगा। वो हमेशा यकसा रहता है और उसकी मोहब्बत हमेशा यकसा रहती है। हमेशा अपने खुदा से मांगे, क्योंकि ना वो ज़ात देखता है ना वक्त देखता है। उससे वक्त लेने की ज़रूरत नहीं, हम बिला झिझक उसके पास आ जाते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। हमारा खुदावन जो सच्चा खुदावन खुदा है, जो यीशु का नाम ही कलाम है कहलाता है, वो जो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वो ना कभी दस्तबरदार होता है और ना हमें कभी छोड़ता है। हमें अपने जहन में ये बात रखनी है कि चाहे दुनिया में हम अकेले रह जाएं या सारी दुनिया हमसे मुंह मोड़ ले, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में रहना है, खुदा से मांगना है और अपने आप पर तवक्कुल नहीं करनी, हमने सिर्फ खुदा पे तवक्कुल करनी है। क्योंकि इंसान की अपनी नज़र में, जो हमने कल देखा कि अपनी जो आते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, हम समझते हैं सब ठीक है, हम अपनी नज़र में ठीक है, लेकिन हमारा खुदा रूहों का जांचने वाला खुदा है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हमें सिर्फ खुदा के पाक कलाम को लेना है, उसकी पाक मर्ज़ी पे चलना है। रोज़ हम एक बात सीखते हैं और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। जो मकाशवा 22 और उसकी 14 आयात में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। कैसे जामे, ऐसे जामे जो ज़िंदगी के दरख्त के पास आएंगे। वो कौन से जामे हैं? वो जो हमारी ज़िंदगियां हैं, जो हम पहनते हैं, जो हम धोते हैं। और अगर हम देखें, वहाँ पर लानत ना होगी। जब आदम और हवा ने नेकी और बदी के पहचान के दरख्त का फल खाया, जो हम देखते हैं पैदाइश उसका 3:22 में है कि और खुदावन ने कहा, देख इंसान नेक और बद के पहचान में हम में से एक की मानित होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाएं और हमेशा जीते रहें। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो हमेशा की फिर ज़िंदगी पालें। लेकिन खुदा ने उन पर लानत की और उन्हें बागे अदन से क्या कर दिया? निकाल दिया, ताकि वो उस दरख्त का फल ना खाएं जिससे हमेशा की ज़िंदगी होती है। नए यरूशलेम में खुदा के लोग हयात के दरख्त यानी हमेशा की ज़िंदगी देने वाले दरख्त का फल खा सकेंगे, क्योंकि गुनाह की लानत हमेशा के लिए दूर हो चुकी है, जो हमारे खुदावंद यीशु ने हमसे दूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से किस तरह धोकर सफ़ेद किए, मतलब ये है कि मसीह ने उनके गुनाह माफ़ कर दिए। अगर हम देखें मकाशवा, अगर देखें उसमें क्या है, मकाशवा 7:14 में कि मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदा, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। और मकाशवा 21:27 में, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घलोने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। वही जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, वही जिन्होंने अपने आप को खुदा के लहू से धोकर पाक किया है, जो लहू बहाया गया है। हमें वो लहू अपनी ज़िंदगी में लेना है, उस कफ़ारे को लेना है जो मेरे और आपके लिए दिया गया है। खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है ज़बूर 118:20 में, खुदावन का फाटक यही है, इसी से साधक उस रास्ते में दाखिल होंगे। यही एक सीधा रास्ता है जिसे मैंने और आपने
جانا ہے۔ اگر ہم مکاشوہ 22, 13, 15, 16 میں دیکھیں، میں الفا اومیگا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو ہوں، اول بھی میں ہی ہوں، آخر بھی میں ہی ہوں، ابتدا انتہا بھی میں ہوں، مگر کتے اور جادوگر، حرام کار اور خونی، بت پرست، جھوٹی باتوں کا اور ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھے یسوع نے اپنے فرشتے اس لیے بھیجا کہ کلیسیوں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ یہی نور جو میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا یہاں پہ مقدس یوحنا بتا رہے ہیں کہ جس نے خدا کو دیکھا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ یوحنا خدا سے پہلے آیا اور اس وقت کی گواہی دینے آیا تھا کہ میرے بعد یوحنا، اگر دیکھیں کہ میں مسیح کو خدا کو برے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، تشبیہ دی گیا کہ کس قدر وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 29 آیات میں دیکھیں گے، یوں ہے کہ خدا کا برا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھ یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ ٹھا لے جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا واقعی ہمارے ان تمام گناہوں کو اٹھا کے لے گیا اور ہمیں آزاد کیا۔ مسیح نبی کی معرفت دیکھیں، اس کا 53 چیپٹر اس کی 7 آیات میں لکھا، وہ ستایا بھی گیا، اس نے برداشت کی، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اور اپنا منہ بھی نہیں کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اسی طرح بھیڑوں کی طرح ہمارے خداوند کو لے جایا گیا، اور ہمارے خداوند نے اپنی زبان نہیں کھولی بلکہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیا؟ اس خاموشی کو برداشت کیا، خاموش رہے، خدا کے اس پاک حکم کو پورا کیا جس کے لیے خداوند خدا کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہمارے خداوند کو یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ برے کی طرح ذبح ہوئے، وہ جو میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، کہ جس طرح 1 پطرس 1 باب اس کی 19 آیات میں، بلکہ بے عیب اور بے داغ برا یعنی یسوع مسیح بیشتر قیمتی خون سے، ان کا خون جو قیمتی تھا، جو میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 1 کرنتھیوں 5:7 میں دیکھیں، پرانے خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ، چونکہ تم بے خمیر ہو۔ اب ہمارے زندگی میں گناہ نہیں ہے۔ اب جب آٹے میں وہ خمیر ڈال دیا جاتا تو آٹا پھولتا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے خدا نے ہمیں اب تازہ ہوا گوندا ہوا آٹا بنا دیا۔ اب ہم تازہ ہیں، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم مریں گے نہیں، کیونکہ ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ اگر ہم اس کفارے کو لیں گے، اگر ہم اس قربانی کو اور اس فصح کو جو میرے اور آپ کے لیے یسوع نے قربان کیا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، ہمیں اس قربانی کو لے لینا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جانا ہے جس میں گناہ نہیں ہوں گے، وہ پھڑے گا نہیں، وہ پھولے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آدم نے اور حوا نے گناہ کیا، اور گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت تھی، لیکن میرے اور آپ کے خدا نے دنیا میں آ کر ہمیں اس گناہ سے نکالا ہے، ہمیں آزادی دی ہے۔ ہم آج پورے طور پر یہاں سے نکل چکے ہیں، آج ہم پورے طور پر ان گناہوں سے بری ہو چکے ہیں، ہمارے سر پر کوئی نہیں، ہمارے خدا نے ہمارا کفارہ عطا دیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنا بوجھ جتنا بھی ہے خدا کی حضوری میں رکھ دینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند خاموش رہا، اور اس نے وہ سارے کام کیے جو خدا کی مرضی کے مطابق تھے، جس مقصد کے لیے دنیا میں انہیں بھیجا گیا تھا، اور وہ مقصد پورا کر کے انہوں نے ہم سب کو بچایا۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے لیے کیا مقصد ہے؟ خدا نے کیوں ہمیں بھیجا ہے؟ خدا باپ کی کیا مرضی ہے؟ ہمیں خدا سے پوچھنا اور جاننا ہے اور جانچنا ہے کہ آج میں کیا کروں تاکہ میرے باپ کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اور ہمیں مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا سے دعا مانگنا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے۔ تو باپ کی حضوری
حضوری میں آئیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہم سب کے لیے خدا باپ اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، اس کلام کی مرضی کو جو خداوند نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مقدس یوحنا کی روح یہ یاد دلاتی ہے کہ یسوع جلد آنے والے ہے اور ایماندار اور وفادار لوگوں کو برکت دے گا۔ لازم ہے کہ مسیح اپنی زندگیوں کو پاک اور بے داغ رکھیں، اپنے جامے دھوئیں اور گناہ کرنے سے گریز کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ گناہ نہیں کرنے، ہمیں وہ غلطیاں خطا دوبارہ رپیٹ نہیں کرنی، ہمیں توبہ کرنی ہے اور توبہ کے مافک پھل لے کے آنا۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہماری آزادی ہے، کلام ہی قدرت ہے، کلام ہی قوت ہے، اسی سے ہم قوت طاقت پاتے ہیں تاکہ ہم بچائے جائیں، کیونکہ خدا نے اتنا بڑا کفارہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم دوبارہ گناہ کریں، روز کلام سنیں، روز کلام کو سنتے ہوئے اس پر عمل نہ کریں۔ ہمیں افسوس ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں کھڑا ہونا ہے کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور اب وہ جو آئے گا نا وہ آگ کے شعلوں کے مانند آئیں گے اور جلاتے ہوئے اور بھسم کرتے ہوئے جائیں گے۔ صرف وہی لوگ جائیں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں، جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہی صرف خدا کو دیکھنے والے بنیں گے۔ آئیں آج ہم عہد کر لیں کہ ہم خدا کے وقت آنے تک اپنے آپ کو پورے طور پر تیار رکھیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ موسم کب بدلی ہو جاتا ہے، کب کیا ہو جاتا ہے، ہر پل ہر گھڑی ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ جب بھی خدا آئے۔ دیکھیں موت کب آتی ہے کسی کو کوئی پتہ ہے؟ نہیں۔ ڈاکٹر ایون کہہ دیتے ہیں کہ آخری وقت ہے، لیکن جب خدا بچاتا ہے وہی بچانے والا بچا لیتا ہے، زندگی دینے والا صرف وہی خدا ہے۔ ہمیں اس کے حضوری میں آنا ہے، دنیاوی نہیں بلکہ ابدی زندگی لینی ہے۔ پریز دا لارڈ جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے کلام کی قوت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، ہر گھر میں ہر زندگی میں نجات آئے یسوع نام سے، اور ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور توبہ کر اور پھر دوبارہ نہ کرے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام ہو، تاکہ خدا کا اس بڑے جو خدا نے قربانی دی ہے وہ ہماری زندگی میں قائم رہے یسوع کے نام سے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں یسوع نام سے، کبھی کوئی کمی کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ اپنے نام کی خاطر تمام زندگیوں کو بدلیں اور آپ کا نام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔